असलम हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सिंध पुलिस के वो दो डीआईजी कौन से हैं जो कि चाइनीज़ को पुलिस की सिक्योरिटी फराहम करने के एवज उनसे मुबैना तौर पर रिश्वत लेने के मामले में जो है वो एक दूसरे से टकराव की पोजीशन में आ गए हैं। इस पर आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम सिंध पुलिस के आईजी के स्पेशल टास्क फोर्स के अंधाधुंध छापों और उसके नतीजे में बाअसर तरीन एसएचओस के पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन भिजवाए जाने पर भी जो है बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में अली जैदी जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं, जो कि अपने घर में सब जेल में बंद थे, उन्हें आखिर ऐसा क्या हुआ कि सब जेल से निकाल कर उन्हें जो है वो जैकबाबाद की जेल भिजवा दिया गया, और इस सारे मामले में वो दो डीआईजी आपस में क्यों लड़ पड़े, क्यों एक दूसरे को जो है इस वाक़े का जिम्मेवार ठहराते रहे। इस पर भी आगे चलकर प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि आखिर सिंध पुलिस के डीआईजीज को किसने ये इख्तियार दिया है कि वो पुलिस की जो सिक्योरिटी है उसके एवज जो है चाइनीज से जो है रिश्वत ले, चाइनीज से उसका मुआवजा ले और उसका कोई रिकॉर्ड भी मुरतब ना करे। ये खुली जो है वो रिश्वत सतानी है। इसकी इजाज़त जो है डीआईजी लेवल के अफसरों को किसने दी? इस सिलसिले में कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, खुद पुलिस के बड़े अफसरों की जानिब से मिलनी वाली मालूमात के तनाजर में, उस रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में जो है तकरीबन कोई 550 के करीब जो है चाइनीज के प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं, जिसमें से सिर्फ 127 प्रोजेक्ट जो है वो कराची के डिस्ट्रिक्ट साउथ में है। ये प्रोजेक्ट क्या है? ये दरअसल उन चाइनीज इंजीनियर्स के, उन कारोबारी हजरात के जो है वो रिहाइश गाहें हैं, जो कि डिफेंस, क्लिफ्टन, सी व्यू, गिजरी, इन इलाकों में जो है वो रिहाइश पजीर हैं। ये साउथ का इलाका है। अब उन्हें जो है खुद पुलिस की जो गार्ड जाती है, जो सिक्योरिटी जाती है, वो दो जराए हैं वहाँ पर सिक्योरिटी भिजवाने के। एक तो एफएससी है, यानी कि फॉरेन सिक्योरिटी सेल, जिसके एसएसपी जो हैं वो हैं तौहीदुर रहमान मेमन है, जबकि दूसरा जो सोर्स है जहाँ से सिक्योरिटी जाती है वो है खुद सी पेक के जो एक शोबा है पुलिस का, सी पेक के अंडर में काम करने वाली जो है ये एसपीयू, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट। इन दो सोर्सेस से जो है दो मुकामात ऐसे हैं पुलिस के जहां से पुलिस की नफरी जाती है इन चाइनीज को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए, ताकि वो दहशत गर्दी के वाक़यात का शिकार ना हो सके। सख्त तरीन अहकामात है खुद फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी और सूबाई हुकूमत की तरफ से भी, लेकिन ये उन्हें दहशत गर्दों से उनकी जान बचाने के एवज जो है पुलिस उनसे अब सिक्योरिटी के नाम पर जो है रिश्वत ले रही और इसे जो है वेलफेयर का नाम दिया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि अगर एक प्रोजेक्ट पर जो है 1-4 की नफरी है या फिर 2-8 की नफरी है, तो फी कांस्टेबल जो है, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल जो है वो 15,000 रुपये उनसे वसूल करते हैं एक महीने के। अगर कोई इंस्पेक्टर भी वहाँ जाता है तो इंस्पेक्टर के 25,000 हैं और डीएसपी के जो है वो 50,000। ये जो है ये रकम उनसे वसूल की जाती है। अब चूंकि ये एक मुफ्त की बैठे बिठाए एक आमदनी शुरू हो गई पुलिस को, एक ऐसी आमदनी की जिसका कोई ऑडिट भी नहीं होता और एक ऐसी आमदनी की जो किसी पकड़ में नहीं आती, पुलिस के बड़े अफसरान जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करते। ये एक मालूम नहीं कि किस कानून के तहत जो है आया आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की हुक्म से ये सब कुछ किया जा रहा है, या कि सिंध हुकूमत की तरफ से ये, और कहीं से कोई हुक्म है, या फिर ये डीआईजी साहिबान जो है अपने तौर पर जो है अपनी मुठियाँ या अपनी जेबें गर्म करने के लिए जो है ये चाइनीज़ को कुर्बानी का बकरा बनाते हुए उनसे ये रिश्वत वसूल कर रहे हैं। अब जब इतनी रिश्वत की फरावानी हो गई कि 127 प्रोजेक्ट जो है सिर्फ साउथ में है, पूरे सिंध में
550 के करीब प्रोजेक्ट है। तो ये तो फिर रिश्वत की जो रकम है ये तो करोड़ों में पहुंच जाती है। जाहिर है कि जब इतनी बड़ी रिश्वत और एक लीगल तरीके से एक रिश्वत है तो उस पर जो है जाहिर है कि डीआईजीज के मुंह से राल का टपकना और एक दूसरे को यानी कि घूरना और घूरने के बाद एक दूसरे से टकराव की पोजीशन में आना तो फिर एक फितरी अमर है। इस सिलसिले में कहा जाता है कि ये जो एफएससी है यानी फेडरल फॉरेन सिक्योरिटी सेल जो है जिसके एसएसपी जो है वो तौहीदुर रहमान मेमन है, ये जो है वो एसएसयू के डीआईजी मकसूद मेमन के चेन ऑफ कमांड में आता है। तो दूसरी तरफ जो है वो सीपेक के जो डीआईजी हैं वो हाफिज काशिफ हैं। वो जो है वो इसको हैंडल करते हैं, वो इसको जो है लीड करें। तो इस तरीके से कहा यह जाता है, पुलिस के काबिल एतमाद ज़रा ये कहते हैं कि हाफिज काशिफ डीआईजी और मकसूद मेमन जो है वो इन तमाम मामलात में जो है वो एक दूसरे के आड़े आ रहे हैं, एक दूसरे से टकराव की पोजीशन में इस वक्त आ चुके हैं। और कहा जाता है कि दोनों में से कोई एक जो है वो मार्का सर कर जाएगा। यानी कि ये जो जितनी भी ये जो प्रोजेक्ट है इस पर जो सिक्योरिटी है वो किसी एक की तरफ से जाएगी। या तो सीपेक का डीआईजी ये मार्का सर कर लेगा, तमाम प्रोजेक्ट पर उनकी जानिब से जो है सिक्योरिटी जाएगी और उनकी जेबें गर्म होंगी और वो करोड़ों जो है वो हर माह जो है वो डकार जाएंगे। या फिर ये तमाम तर जो है मामला जो है वो मकसूद मेमन डीआईजी जो है वो उनकी तरफ मुंतकिल कर दिए जाएंगे। अब ये फैसला करना जो है आया सिंध हुकूमत का काम है या फिर ये आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन इसमें कोई अपना किरदार अदा करेंगे, जिस तरीके से वो किरदार जो है खुद कराची सेफ सिटी के डीजी के से आसिफ एजाज शेख की पोस्टिंग पर जो है वो जिस तरीके से किरदार अदा कर, जिस तरीके से वो उन्हें डरा धमका रहे हैं कि उन्होंने किससे पंगा ले लिया और खुद यहाँ से चले जाए। हो सकता है कि आईजी जो है वो यहाँ पर भी अपना रोल अदा करते हुए सीपेक की जो डीआईजी है हाफिज काशिफ को जो है वो किसी तरीके से डराने धमकाने की कोशिश करे। ये कहना है खुद पुलिस के काबिल एतमाद ज़रा का। लेकिन जो भी है ये फैसला जो है वो फौरी तौर पर होने वाला है, क्योंकि अगर ये आपस में इस तरह से झगड़ते रहें महज रिश्वत पर तो फिर इसका फ़ायदा जो है वो यकीनन तीसरे को होगा। और तीसरा कौन है? वही होगा जो कि दहशतगर्द हैं, जो कि ताक लगाए बैठे हैं इन चाइनीज़ पर, जो चाइनीज़ को जो है वो अपना हदफ बनाना चाहते हैं। और ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका होगा जब उनकी हिफाजत पर मामूर डीआईजीज आपस में जो है वो रिश्वत पर झगड़ पड़े। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। वैसे इंतहाई शर्म की बात है कि पुलिस के इतने बड़े बड़े अफसरान जो है वो रिश्वत में बरह रास्त जो है वो मुलविस होते हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे डीआईजी मकसूद मेमन का लग ये रहा है कि इस वक्त सितारा गर्दिश में है। एक बहुत अच्छी पोस्ट जिस पर वो पिछले 2-3 सालों से बराजमान थे 2020 से, यानी कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के डीजी की पोस्ट पर, वो पोस्ट उनसे जो है आसिफ एजाज शेख ने न जाने कौन सी गीदड़ सिंगी इस्तेमाल करते हुए उनसे छीन ली। उनके हलक से एक तरना वाला जो है उन्होंने निकाल दिया, जो कि इंतहाई तशवीशनाक बात है। और मैं फिर कहूँगा कि ये आसिफ एजाज शेख ने बैठे बिठाए बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। अब देखना ये कि इसके नताइज क्या निकलते हैं। इससे कल के प्रोग्राम के मैं अगले खबर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चाहते हैं कि हक को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। आईजी सिंध की जो टास्क फोर्स है इसने तो कमाल कर दिया। यानी कि जो मैंने इंकशाफ किया था अपने नुमाइंदा खसूसी की रिपोर्ट को देख कर के लग ये रहा है कि ई जोन के डीआईजी मुकद्दस हैदर की तड़ियों से या उनकी बड़कियों से लग रहा है कि आईजी का जो टास्क फोर्स है, जो उनके एएसपी लियाकताबाद है, वो घबरा गए, थरथरा गए। उनमें हिम्मत और जुर्रत नहीं हुई कि वो ई जोन का रुख करें। लेकिन अब इतला ये मिली है कि उन्होंने न सिर्फ रुख किया बल्कि ई जोन के सबसे ज़्यादा मजबूत पिलर पर जो है उन्होंने धावा मारा। यानी सच्चल के इलाके में उन्होंने छापा मार के वहाँ से रिकॉर्ड तादाद में जो है वो गुटखा मावा सब कुछ बरामद कर लिया। जिसके बाद जो है उनकी रिपोर्ट के नतीजे में 24 घंटे तो गुजर गए थे, लेकिन असर सूख भी इस्तेमाल वहाँ से हुआ सच्चल थाने के से जो इंतहाई बासर है।
راجہ تنویر کو جو ہے اور ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم، ہیڈ کانسٹیبل نواب جاکرانی، کانسٹیبل عمران کھوکر اور کانسٹیبل جاوید، ان چاروں کو جو ہے فوری طور پر معطل اور ریورٹ کرنے کے بعد انہیں جو ہے بی کمپنی پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن کا جو ہے وہ مکی بنا دیا، جو کہ پہلے ہی کالا پانی کے نام سے معروف ہے۔ اب راجہ تنویر جو ہے وہ انتہائی با اثر ترین ایس ایچ اوز میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کے رفقا کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ آرڈر زیادہ دن نہیں چل سکے گا۔ اس آرڈر کی سیاہی خشک ہونے سے پہلے ہی راجہ صاحب جو ہے وہ اپنی ریاست میں واپس آ جائیں گے۔ یہ ان کے رفقا کا دعویٰ ہے۔ دیکھنا یہ کہ اپنے اس دعوے میں وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں۔ اب طہا عبیدی اور دوسرے جو ہے نوید کمال بھی ان کے بارے میں جو ہے بہت زیادہ سوشل میڈیا پر جو ہے پہلے بہت کچھ ان کے خلاف انکشاف کر چکے تھے، لیکن اس پر کچھ نہ ہوا۔ لیکن جب میں نے اس پر، میرے نمائندے نے جب اس پر رپورٹنگ کی اور پروگرام کیا، تو اس کے بعد جو ہے آئی جی سندھ کی ٹیم جو ہے وہ حرکت میں آ گئی اور ان کی غیرت جاگ گئی، اور انہوں نے بھی پھر چھاپا مارا۔ ایک اور چھاپا آج جو ہے مارا گیا ہے کلاکوٹ میں۔ یہ بھی بڑا ایک تاریخ ساز چھاپا ہے، اور اس چھاپے کے نتیجے میں جو ہے لگ رہا ہے کہ ساؤتھ زون کے ڈی آئی جی عرفان بلوچ کا سب سے لاڈلا ایس ایچ او جو ہے، یعنی کلاکوٹ کا، یہ امتیاز مہر جت، اس کی بھی جو ہے کٹیا کھڑی ہونے والی، اور وہ بھی جو ہے وہ پولیس ہیڈ کوارٹر گارڈن کی بی کمپنی کا مہمان بننے جا رہا ہے، کیونکہ یہاں سے بھی جو ہے پورا کا پورا کارخانہ پکڑا گیا ہے گٹکا فیکٹری کا۔ اب اس کارخانے کے نتیجے میں یقیناً جو ہے ایس ایچ او کلاکوٹ جو ہے وہ یہاں سے معطل اور ریورٹ کر کے جو ہے وہ بی کمپنی چلے جائیں گے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب آئی جی کی جو ٹاسک فورس ہے، یہ انہوں نے بہت اس وقت ان کی کارکردگی جو ہے بڑی اچھی ہے، اور اس چھاپے میں جو ہے کہتے ہیں کہ اے ایس پی کلفٹن احمد چودھری اور خود گلشن کے اے ایس پی ظفر اقبال نے نمایاں کردار ادا کیا، اور انہی نے جو ہے یہاں پر چھاپا مارا، اور یہاں سے یہ ریکارڈ تعداد میں جو ہے گٹکا ماوا چالیا کی برآمدگی انہوں نے ظاہر کی۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، ایک آرڈر تو 2-3-4 جاری کیے ہیں آئی جی سندھ کی طرف سے، ایک دو آرڈر تو بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک تو آرڈر انہوں نے کیا ہے کہ ایک تو پکا آرڈر کر دیا کس کا، اپنا خود عاصم قائم خانی کا ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ برانچ کی حیثیت سے، جہاں پہلے ان کے پاس لک آفٹر تھا، پکا نوٹیفکیشن جاری کر دیے گئے۔ اسکرین پر آپ یہ آرڈر دیکھ رہے ہیں۔ اب اس سے پہلے جو ہے آئی جی سندھ کی جانب سے ایک اور آرڈر جاری کیا گیا تھا کہ بی کمپنی ہیڈ کوارٹر گارڈن، جہاں پر تمام سندھ کے سزایاب ایس ایچ اوز بمہ بارات کے بھجوائے جاتے ہیں، اور اس بی کمپنی کو پہلے ہی جو ہے وہ کالا پانی کا نام دیا گیا ہے۔ وہاں سختی بہت زیادہ کی جا رہی ہے، اتنی سختی کہ اب وہاں سے چھٹی پر جانے کے لیے، میڈیکل پر جانے کے لیے، یا وہاں کی سختیوں سے خود کو بری و زما قرار دینے کے لیے جو پولیس کے ایس ایچ او جو حربے، جو ڈرامے، جو چالاکیاں برتتے ہیں، انہیں قابو کرنے کے لیے آئی جی سندھ نے جو ہے ان تمام تر معاملات کا نگراں جو ہے وہ ایس پی ہیڈ کوارٹر یا ایس ایس پی ساؤتھ کو بنانے کے بجائے ڈائریکٹ یہ معاملات جو ہے ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ برانچ یعنی عاصم قائم خانی کے سپرد کر دی ہے، تاکہ اس کالے پانی سے، اس جیل سے جو ہے ان حرام خور ایس ایچ اوز کو جو ہے آسانی سے نکلنے کا موقع نہ مل سکے، یہ دو نمبری نہ کر سکے، اور جس مقصد کے لیے انہیں وہاں بھجوایا گیا ہے کہ ان کی چربی کم ہو، ان کا وزن کم ہو، جو یہ حرام کھاتے ہیں وہ حرام جو ہے وہ پسینے کی شکل میں، مشقت کی شکل میں، ٹینشن کی شکل میں، کڑنے کی شکل میں وہ ان سے نکالا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے ان پر سختیاں کی جا رہی ہے۔ دن میں 3 بار جو ہے وہ انہیں جو ہے اپنی پوزیشن کو واضح کرنا ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر نہ صرف موجود ہیں بلکہ یہ مسلسل پریڈ بھی کر رہے ہیں۔ انہیں پوائنٹ میں جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو دکھانا پڑتا ہے، جو کہ ضروری ہے، اور غیر حاضری کی شکل میں وہ واضح طور پر کہہ دی کہ ایک دن کی کیا 1 گھنٹے کی غیر حاضری پر بھی جو ہے وہ انہیں ڈسمس فرام سروس کیا جا سکتا ہے۔ انہیں باندھ کے رکھا گیا ہے اس بی کمپنی سے کہ بی کمپنی
میں جانے سے پولیس کے بڑے بڑے SHO جو ہے وہ تھرتھراتے ہیں، کانپتے ہیں، ان کی روح تڑپ اٹھتی ہے کہ خدا را انہیں جہنم بھجوا دو، لیکن اس بی کمپنی میں نہ بھجوا۔ بی کمپنی میں اتنی سختی جو ہے سندھ پولیس کے IG غلام نبی میمن نے کر دی ہے، اور سونے پہ سہاگا اب تمام تر معاملات جو ہے وہ کیپٹن عاصم قائم خانی کے سپرد کر دی۔ ایک تو یہ آرڈر تھا، ایک آرڈر اور جاری کیا گیا ہے آج، یہ بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ IG سندھ کی جانب سے ہے۔ بظاہر تو یہ آرڈر کہتے ہیں کہ پولیس رولز کے عین مطابق ہے، لیکن یہ بھی جو ہے وہ اقربا پروری کی ایک چلتی پھرتی جو ہے وہ ایک لاش اس کو کہوں یا چلتا پھرتا اس کو میں اشتہار کہوں، یہ بالکل جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے یہ آرڈر کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سندھ پولیس کے کرپٹ کلرک مافیا کا بوری بسرا جو ہے اس آرڈر کے ذریعے گول کر دیا گیا ہے، اور ان کو جو ہے وہ ان کے چاروں طبق روشن ہو گئے ان کلرکوں کے، جو کہ یعنی کہ صبور اور ان کی مافیا کو، صبور یا ان کی مافیا کو جو ہے اس آرڈر سے یقیناً ان کے چارے طبق روشن ہو چکے ہیں کہ یہ ان کے کھانے کمانے کے تمام دندے ختم کر دی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کھانے کمانے کا معاملہ جو ہے اب کلرکوں سے وردی والوں تک منتقل کر دیا گیا ہے اس آرڈر کے ذریعے۔ اب سندھ پولیس میں منسٹریل پوسٹوں پر انسپکٹر، سب انسپکٹر اور ASI لگائے جائیں گے، یعنی کہ یہ جو اکاؤنٹنٹ ہیں، یہ جو آفس سپرنٹینڈنٹ ہیں، یا یہ جو آپ کے شیٹ کلرک ہیں، یہ سارے کماؤپوت پوسٹ ہیں، یہاں پر جو ہے وہ اب کلریکل سٹاف کے بجائے جو ہے یہاں پر یونیفارم والے پوسٹ کیے جائیں گے۔ یعنی کہ اب میں یہ کہنے میں حق کے بجانب ہوں کہ شاہ عدیل انسپکٹر جو ہے یہ یقیناً جو ہے اب DIG اسٹیبلشمنٹ برانچ کی جو ہے عاصم قائم خانی کے آفس سپرنٹینڈنٹ بن جائیں گے، شیٹ کلرک بن جائیں گے اور خود اکاؤنٹنٹ بن جائیں گے، یعنی تینوں پوسٹیں جو ہے اب شاہ عدیل کے پاس جانے والی ہے۔ یہ میری پیشن گوئی ہے۔ اب اس طریقے سے جو ہے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ خود پیر شبیر جو ہے، جو کہ پہلے SHO بورڈ بیسن اور SHO جو ہے وہ صدر رہ چکے ہیں، جو ماڈل پولیس اسٹیشن ماڈل جو تھانے تھے اس کے بھی وہ SHO رہ چکے تھے جب غلام نبی میمن خود ایڈیشنل IG کراچی تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ جب عمران یعقوب مناس ایڈیشنل IG کراچی میں تو انہوں نے ماڈل پولیس اسٹیشن کا وہ سسٹم کو ہی ختم کر دیا تھا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ یہ پیر فرید جو ہے یہ IG کے چہیتے ہیں، اب یقیناً انہیں بھی جو ہے یا تو IG آفس میں جو ہے انہیں جو ہے شیٹ کلرک یا آفس سپرنٹینڈنٹ بنا دیا جائے گا، یا پھر کسی اور دفتر میں انہیں بٹھا دیا گیا۔ اس طریقے سے نیک محمد کھوسو کی پوسٹنگ حیدرآباد میں کر دی جائے گی یا کہیں اور کر دیا گیا۔ یہ تمام جتنے لاڈلے ہیں، یعنی کہ گل آوان جو انسپکٹر ایک داڑھی والا، ایک اور رانا حسنات احمد جو تھے، جو کہ IG سے جو ہے ایمانداری کی سند لے چکے تھے، 50,000 روپے نام بھی دیا گیا تھا انہیں، یہ جو ہے اب میدان میں آ جائیں گے اور انہیں جو ہے یہ اہم ترین پوسٹیں جو ہے دیے جانے کا امکان ہے۔ میں پہلے کہہ چکا تھا کہ یہ بھی اقربا پروری کی جو ہے وہ ایک بدترین مثال جو ہے وہ بننے جا رہی، یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو یہ خبر ہے۔ اس کے بعد خبریں تو بہت ساری ہیں، اب ایک خبر ہم اور شیئر کرتے چلیں یہاں سب۔ یہ جو میں نے کل خبر دی تھی، کیا نام ہے کہ یہ سیف سٹی پروجیکٹ کی جو ڈائریکٹر کی DG کیسز سے جو آصف اعجاز شیخ کی پوسٹنگ کر دی گئی ہے، آخر اس پوسٹنگ پر جو ہے دوسری طرف کے DIG اتنے تل ملا کیوں رہے ہیں؟ جس طرح سے بن پانی کی جو مچھلی ہوتی ہے وہ تڑپ تو سکتی ہے، زندہ نہیں رہ سکتی ہے، یہی حالت جو ہے اس پوسٹ کے بغیر دوسرے DIGs کا اس وقت بن چکا ہے۔ آخر اس پوسٹ میں اس 40 ارب روپے کے خطیر بجٹ کے علاوہ اور کیا چارمنگ ہے، اور کیا اٹریکشن ہے؟ پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراہ ذرائع کو راز و نیاز میں جو بات بتائی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی اس کی جو تنخواہ ہے DG کی نا، تمام تر مراعات ملا کر تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق کہتے 20 سے 22 لاکھ روپیہ مہینہ بنتا ہے DG کراچی سیف سٹی پروجیکٹ کے۔ یہ اس کی تنخواہ بشمول اس کے تمام تر مراعات کے، کیونکہ اتنی ہی تنخواہ جو ہے وہ پنجاب لاہور کا جو ہے
سیف سٹی کے جو ڈی جی ہیں کامران خان بھی وصول کر رہے ہیں 25ویں کامن کے ہیں. ایک دفعہ یہ دوسری دفعہ یہاں پر آئے ہیں, یعنی کہ ایک دفعہ یہ ان کا تھا یہ کورس میں چلے گئے 3 ماہ کے کورس کے بعد, لیکن دوبارہ جب کورس ختم کر دوبارہ انہوں نے اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے یہ پوسٹنگ حاصل کر لی. حالانکہ بہت ایماندار اصول پرست شریف پولیس افسر ہیں, لیکن چونکہ یہ ایک خطیر رقم ہے کہ اور رزق حلال ہے تو ظاہر ہے کہ ہر بندہ جو کہ حرام سے بچنا چاہتا ہے وہ پھر اس اچھی پرکشش جو پوسٹ کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرے گا, جس طریقے کی کوشش جو ہے خود آصف اعجاز شیخ نے کی. یہ بھی ایک اس کی بڑی وجہ ہے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ وہاں بھی ٹکراؤ کی پوزیشن اس وقت پیدا ہو چکی ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب ایک اور خبر جو ہے حیدرآباد کی میں شیئر کرتا چلوں کہ حیدرآباد کے جو ڈی آئی جی پیر محمد شاہ نے اپنے آپ کو ایک تماشا بنا دیا ہے. یہ پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کہتے ہیں, یعنی کبھی وہ کسی کی مس کنڈکٹ رپورٹ بھجواتے ہیں, پھر جس کی مس کنڈکٹ بھجواتے ہیں پھر اسی کی ڈی او بھی لکھواتے ہیں. ایک طرف آپ اس کی برائیاں بیان کر رہے ہو کہ یہ بندہ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے, اس کو یہاں سے نکال دو, پھر آپ اس کی تعریفیں بیان کرتے ہو کہ یہ بندہ اس پوسٹ کے لیے اہل ہے, اسے یہاں بیچ دیا جائے. جس پر آئی جی سندھ کو غصہ آیا اور انہوں نے ان کی جانب سے جو ڈی او بھجوائی گئی تھی ایک ایس ایس پی جو ہے مختار سولنگی سے متعلق, وہ آئی جی نے مسترد کر دی اور ان کی بجائے جو ہے پولیس ہیڈ کوارٹر حیدرآباد کا جو ایس ایس پی ہے وہ شاہ نواز میمن کو بنا دیا گیا ہے. اب یہ جو مختار سولنگی ہے یہ پہلے ایس پی ٹریفک تھے حیدرآباد کے, اور انہوں نے تو وہاں کرپشن کی ایک اندھی کر دی تھی, یعنی کہ 5 انگلیں گھی اور سر کڑائی میں تھے. پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک جو ہے یہ بندہ کرپشن میں کہتے ہیں ڈوبا ہوا تھا. میڈیا رپورٹس کے مطابق خود اس کا اپنا بیٹا منظر سولنگی جو ہے اپنے باپ کے لیے جو ہے وہ رشوت وصول کرتا رہا ہے. اس قسم کے الزامات ان پہ لگے ہیں. اور یہ جب ٹریفک کے ایس ایس پی تھے تو جب ان کے پاس جو ہے ان کے سارجنٹ جو ہے جب چالان کرتے تھے کسی کے 15,000 کے, تو 15,000 کے چالان میں سے جو ہے وہ صفر کو ریموو کر کے 150 کا بنا دیا کرتے تھے. 5,000 کے چالان میں سے جو ہے وہ ایک صفر کو ریموو کر کے اس کو 500 بنا دیا کرتے تھے. یعنی یہ ٹیمپرنگ کر کے جو ہے یہ حکومت کو نقصان اور اپنے جیبوں کو فائدہ پہنچاتے رہے. اور یہ ان کا جرم اور یہ ان کا فراڈ جو ہے وہاں کی ایماندار ترین خاتون اے ایس پی علینا راجپت نے کاروائی کرتے ہوئے پکڑا تھا, اور ان کی لمبی چوڑی رپورٹ ان کے خلاف تھی, ان کی پورے سٹاف کے خلاف انہوں نے بھجوائی تھی اپنے ڈی آئی جی پیر محمد شاہ کو. لیکن پیر محمد شاہ نے جو ہے ان کی رپورٹ کو بھی کیش کرا کے ان کے خلاف کاروائی کرنے کے بجائے ان سے بھاری رقمیں لے کر جو ہے اس علینا راجپت کی رپورٹ کو بھی جو ہے ادھر ادھر کر دیا. پتہ نہیں چلا کہ وہ رپورٹ جو ہے دھواں بن کر جو ہے ہوا میں تیل ہو گئی یا خاک بن کر جو ہے راک بن کر زمین پر بکھر گئی. اس کا علم جو ہے پیر محمد شاہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے, یا پھر خود مختار سولنگی جانتے ہیں جنہوں نے جو وہاں دمڑے دے کے اپنی جان بچائی ہے. یہ کہنا ہے پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اجازت چاہنے سے پہلے جو اہم ترین خبر تھی اس کو بھی ناظرین سنتے جائیں کہ یہ جو علی زیدی کے ساتھ کیا ہوا. اب جھگڑا ہو گیا یہاں بھی 2 ڈی آئی جیز میں, ایک دوسرے پر ملبہ گرا رہا ہے. جب یہ معاملہ اوپر پہنچا سی ایم کے پاس تو یہ پوچھا گیا بھائی کہ علی زیدی کو ان کے گھر جہاں پر وہ نظر بند تھے وہاں سے ضیاء الدین اسپتال کس کے کہنے پر اور کس نے وہاں پہنچایا. ایک دم سے الزام لگایا ڈی آئی جی مقصود میمن کی طرف سے کہ بھئی یہ تو ساؤتھ کے ڈی آئی جی نے بھجوایا, یعنی ساؤتھ کی طرف سے یہ وہاں پر آیا گیا تھا. پھر ساؤتھ والوں نے جو ہے وہ کلیئر کیا بھائی کہ ہماری طرف سے نہیں ہے, یہ جو کوٹ پولیس ہے نا یہ جیل سے اور سب جیل سے جو ہے قیدیوں کو جو ہے یہ باہر نکالتی لے جاتی, یہ ان کی گارڈ آتی ہے, ان کی پولیس جو ہے کوٹ پولیس کی آتی ہے. اور کوٹ پولیس جو ہے وہ ساؤتھ زون کے چین آف کمان میں نہیں آتی, بلکہ یہ جو ہے یہ کوٹ پولیس جو ہے یہ ایس ایس یو کے ڈی آئی جی کے چین آف کمان میں ہے. تو یہ وہاں سے جو ہے یہ ہل جل ہوئی اور وہاں سے جو ہے خود علی زیدی کو ان کے گھر ڈیفینس کے بنگلے سے جو کہ سب جیل تھا وہاں سے ان کی درخواست پر, ان کی ریکویسٹ پر کہ ان کی طبیعت خراب ہے, ان کا دل جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں دھڑک رہا ہے, انہیں جو ہے وہ عباسی ضیاء الدین اسپتال پہنچایا گیا تھا, جہاں پر انہوں نے یہ کہا گیا تھا کہ وہ وہاں پر پریس کانفرنس کر کے پی ٹی آئی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیں گے اپنے دوسرے ساتھی مولوی کی طرف سے جو کہ پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں. لیکن وہاں جا کے کائی پلٹ گئی. اس نے کہا میں تو عمران خان کا ساتھی تھا, ساتھی ہوں, اور اپنے آخری سانس تک ان کا ساتھ نبھاتا رہوں گا. جب ان کی یہ پریس کانفرنس ہوئی تو سب لوگوں کے جو ہے وہ ہوش اڑ گئے, جن لوگوں نے انہیں سہولت فراہم کی تھی, جنہوں نے انہیں اس اسٹیج تک پہنچایا تھا.
اس کے بعد ریورس گیئر لگتا ہے اور پھر یہ انکوائری شروع ہوتی ہے کہ انہیں یہاں کون پہنچایا ہے، کس کے ذریعے یہاں پر پہنچے ہیں۔ جب وہ انکوائری شروع ہوتی ہے تو پھر اپنی اپنی کھال بچانے کے لیے ملبہ ایک دوسرے پر گرایا جاتا ہے، اور ملبہ پھر گرتا ہے ساؤتھ پولیس پر۔ ساؤتھ پولیس والے چیخ اٹھتے ہیں کہ ہمارا کیا لینے دینا، یہ تو کوڈ پولیس والے لے گئے تھے، اور کوڈ پولیس جو ہے وہ DIG SSU کے انڈر میں آتی ہے، ہمارے انڈر میں نہیں آتی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے پھر ملبہ پوری شدت کے ساتھ جو ہے وہاں DIG SSU پر گرا، اور بڑی مشکل سے جو ہے DIG SSU نے اپنی جان بچائی اس مفت میں آئی ہوئی مصیبت کی شکل میں۔ اور اس کے بعد سارا غم و غصہ جو ہے وہ پھر علی زیدی پہ اتارا گیا، اور علی زیدی جو کہ ایئر کنڈیشن گاڑی میں وہاں پہنچائے گئے تھے، اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنا پینترا بدل دیا، انہوں نے یو ٹرن لیا، اس کی وجہ سے جو ہے انہیں ایک ایسی بختر بند گاڑی میں بٹھا کر کراچی سے جیکب آباد جیل پہنچایا گیا۔ اس بختر بند گاڑی میں کوئی ایسی نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے جو ہے پسینے میں وہ بہت ہی بری طریقے سے نہا چکے تھے، اور اس طرح سے جو ہے وہ انہیں یہ سزا دیتے ہوئے کہ جو رعایت تمہیں دی گئی تھی، تمہارے گھر کو سب جیل بنایا گیا تھا، تم نے تو یہ کہا تھا کہ میں خان کو چھوڑ دوں گا اور میں PTI سے لا تعلقی کا اعلان کروں گا، لیکن تم نے جو ہے مفت میں رعایتیں لی، مفت میں مزے لیتے رہے قید کے دوران، لیکن تم نے اپنے وعدے سے پھر گئے۔ اس لیے انہیں سزا دیتے ہوئے 1 مہینے کے لیے شدید ترین گرمی میں جو ہے سندھ کے سب سے گندے جیل میں جو ہے، جو کہ جیکب آباد کا ہے، جہاں بہت ہی گرمی ہوتی ہے، وہاں انہیں پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ خبریں تو بہت ہیں، لیکن پروگرام کا دورانیہ بڑھ چکا ہے۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔